हूद अलैहिस्सलाम का बयान। आपका नसब इस तरह भी बयान किया जाता है, हूद बिन अब्दुल्ला बिन रहबा जारुद बिन आद बिन ओस बिन अरम इब्न साम इब्न नूह अलैहिस्सलाम। आप कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक अरबी कबीला था जिनकी रहाइश ओमान और हजरत मूद के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। ये इलाका समंदर के किनारे पर वाक़ था, जो शहर के नाम से मारूफ था, और उनके वादी का नाम मोगिश था। ये लोग ज़्यादातर लंबे लंबे सतूनों वाले खीमों में रहते थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला, क्या तुमने जाना नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया, जो अरम कहलाते थे। इतने दराज कद के तमाम मुल्क में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे। इससे मुराद ये है कि इस कबीले जैसी कभी ही कल लोग और किसी इलाके में नहीं थे। कहते हैं सबसे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़ुबान में कलाम फरमाया। अलबत्ता वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम के वालिद सबसे पहले अरबी बोलने वाले थे। बाज़ हजरात ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। कुछ दूसरे अक़वाल भी हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बासिंदे खालिस अरब कहलाते हैं। उनमें बहुत से कबाइल शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाती है। फसीह व बलीग अरबी ज़ुबान में सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया। आपने अरबी ज़ुबान कबीला जरहम के उन अफराद से सीखी थी जो आपकी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास रहाइश पजीर हो गए थे। इस वाक़या की तफसील अपने मुकाम पर बयान होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को इंतहाई फसाहत और बलागत अता फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज से फसीह व बलीग अरबी में कलाम फरमाया करते थे। हूद अलैहिस्सलाम के बाद तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले कौम आद ने, जिन्हें आदी उला भी कहा जाता है, बुत परस्ती अख्तियार की। उनके 3 बुत थे जिनके नाम समद, समू और दाऊहर थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबऊस फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला ने सूरह रात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ईमानदार खैरख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें फैलाव ज़्यादा अता किया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल कर सको। वो कहने लगे कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और जिनकी हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे ले आओ। खुद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सुन्नत नाजिल नहीं की? सो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान वाले थे ही नहीं। और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बहतान बांधते हो। ऐ मेरी कौम, मैं इस वाज नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मीना बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनहगार बनकर रूगुरानी न करो। वो बोले, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर लेकर नहीं आए
اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم جا پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت غور و فکر دی تو قوم مزید کفار عناد میں دھنس گئی اور اپنے حق پر ہونے کے بھدے دلائل گھڑ لائی، اور انہوں نے آپ کی نبوت اور آخرت کا انکار کیا۔ سورہ مومن میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نہ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ میں ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے تاکہ وہ اپنے مالک و رزاق کو پہچان جائیں گے، مگر ان کے دلوں پر کفر کی قفل پڑ چکے تھے۔ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سوا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس سے ڈرو۔ اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹیوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کی طریق ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، سوا انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا، بلا صبح تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، یعنی آپ ہمیں جس عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو حماقت پر مبنی ہے۔
جبکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے مدد اور رزق کی امید کی جاتی ہے، اور یہ درست راستہ ہے۔ علاوہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، یعنی حقیقت میں وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایماندار خیرخواہ ہوں۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل پیغام میں جھوٹ نہیں بولا گیا، نہ اس میں کمی بیشی کی گئی، اور اس لفظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ پیغام مختصر، فصیح اور جامع و معنی عبارت کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے، جس میں کوئی غموض اختلافات اور تناقض نہیں۔ اس انداز سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قوم کے انتہائی خیرخواہ اور شفیق تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قوم کے ہدایت نصیب ہو جائے، اسی لیے وہ ان سے کسی اجرت یا معاوضے کا مطلب نہیں کرتے تھے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خیرخواہی کے جذبے سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انہیں اگر اجر و ثواب کی تمنا تھی تو صرف اس ذات سے جس نے انہیں منصب رسالت پر فائز کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا، میری قوم، میں اس واضح نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی کیا تمہارے پاس عقل نہیں جس سے تم یہ بات سمجھ سکو کہ میں تمہیں واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں، جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے؟ یہ وہی سچا دین ہے جسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دے کر مبعوث فرمایا تھا اور آخرکار ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا تھا۔ بلکہ میں اسی اللہ سے اجر و ثواب کا طالب ہوں جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ میں جس مرد مومن کا ذکر ہے اس نے بھی یہی کہا تھا، ایسے لوگوں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ حود علیہ السلام سے سردار ان قوم کا رویہ، آپ کی قوم نے صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض جھوٹ تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باطل قیاسات کو یوں بیان فرمایا ہے، ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قوم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور اس خوان یعنی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا، یہ تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ وہ لوگ اس بات کو بعید قیاس اور خلاف عقل تصور کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر مبعوث کر سکتا ہے۔ قدیم جدوجہد دور کے اکثر جاہل کفار یہی شبہ پیش کرتے رہے ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سناؤ، اور اسی کی بابت مزید فرمایا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کی ایمان لانے سے ان کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ یہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے سردار ان قوم کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، کیا وہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھتا ہے، تو میری مدد کر۔ وہ قیامت کو عقل کے خلاف سمجھتے تھے اور جسم کی مٹی اور ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی بعض لوگ مر جاتے ہیں اور دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں، مرنے والے زندہ نہیں ہو سکتے۔ دہرایا، اور بعض جاہل زندگی کا یہی عقیدہ ہے۔ نتائج کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ مرنے والے 36,000 سال بعد دوبارہ اسی دنیا میں آ جاتے ہیں۔
یہ ساری باتیں جھوٹ، کفر، جہالت اور گمراہی پر مشتمل ہیں۔ یہ غلط اقوال اور فاسد خیالات ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں۔ اس سے انسانوں میں سے انہی بدکار کافروں کی عقل متاثر ہوتی ہے جو فہم ہدایت سے محروم ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ ایسے کام کے اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کو علم ربانی کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ یعنی انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں، محلات وغیرہ تعمیر کرتے ہو جن سے محض دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے اور تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ ارشاد ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ عاد ارم سے عاد اولا ہی مراد ہے۔ وہی لوگ ستونوں پر کھڑے ہوئے خیموں میں رہائش کرتے تھے۔ یہ کہنا غلط اور بلا دلیل ہے کہ ارم سونے چاندی کا بنا ہوا ایک شہر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ بعض کا مطلب علماء نے محل بیان کیا ہے، بعض نے فرمایا اس سے مراد حمام ہے، بعض نے فرمایا یہ پانی لینے کی جگہیں تھیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں طویل عرصہ تک زندہ رہنے کی امید پر یہ سب کچھ بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلے لوگوں ہی کی طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ لفظ خلق پڑھا گیا ہے کہ اور پیش ہے خلق بھی جبر کی صورت میں، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یعنی آپ جو باتیں سناتے ہیں یہ خود آپ کی بنائی ہوئی ہیں جنہیں آپ نے گزشتہ زمانے کی کتابوں سے اخذ کیا ہے۔ اس لفظ کا یہی مطلب بیان کیا ہے، اور اس سے مراد دین ہے، یعنی ہم لوگ جس دین پر ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد اور بزرگوں کا دین ہے، ہم اسے ترک نہیں کریں گے بلکہ اسی پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، اور دونوں قرارتوں سے مناسبت رکھتا ہے۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ، یعنی کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آبا و اجداد کی مخالفت کریں اور ان کا راستہ چھوڑ دیں؟ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ بالا آخر انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی یہ بات کہہ کر تم اللہ کے عذاب پر اور غضب کے مستحق ہو گئے ہو۔ کیا تم اللہ واحد لا شریک کی عبادت کا موازنہ اپنے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا سے کرتے ہو، حالانکہ انہیں خود تم سے معبود قرار دیا ہے؟ یہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا فیصلہ ہے جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اب جب تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور باطل پر اصرار کر رہے ہو تو میرا تمہیں ان اعمال بد سے منع کرنا اور منع نہ کرنا برابر ہے۔ اس لیے اب اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرو جو تم پر نازل ہونے والا ہے اور جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، یعنی آپ نے کوئی خرق عادت معجزہ نہیں دکھایا جو آپ کے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل بن سکے۔ آپ کے بھی دلیل قوم کی بنیاد پر تو ہم نے بتوں کی عبادت ترک نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اور ہمارے خیال میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کسی معبود کا غضب آپ پر نازل ہوا ہے۔ اس نے آپ کی عقل کو متاثر کر کے جنوں میں مبتلا کر دیا۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔